अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली हैदर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल है वो इस वक्त काफ़ी हैरान कुन है और काफ़ी परेशान कुन भी है, क्योंकि एक रिपोर्ट जो कि इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 80,000 लोग यौमिया, जी हाँ नाज़रीन, 80,000 लोग यौमिया और 22 लाख के करीब लोग कोरोना से मर सकते हैं। सिर्फ 10 अगस्त के दिन 80,000 लोग कोरोना के हाथों मौत का शिकार हो सकते हैं। 1.5 करोड़ पाकिस्तानी इससे मुतासर हो जाएंगे। खौफनाक तबाही पाकिस्तान का मुकद्दर बन सकती है। बरतानवी इदारे ने पाकिस्तान में कोरोना के मुस्तकबिल की इंतहाई भयानक तस्वीर पेश कर दी। इंपीरियल कॉलेज लंदन की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 22 लाख लोग कोरोना से मर सकते हैं और 1.5 करोड़ लोग इससे मुतासर हो सकते हैं। पाकिस्तान में 10 अगस्त को कोरोना वबा अपने उरूज पर होगी। इस महीने में पाकिस्तान में अमवात की तादाद यौमिया 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक जा सकती है। 10 अगस्त के बाद पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में कमी आना शुरू हो जाएगी। दिसंबर के आखिर तक मुल्क में ज्यादा से ज्यादा यौमिया 2 अमवात होंगी और फिर जनवरी में 2021 में पाकिस्तान में कोरोना तकरीबन खत्म हो चुका होगा। लेकिन इस वक्त तक मुल्क में 22 से 23 लाख के दरमियान अमवात हो चुकी होंगी और मुल्क की 1.5 करोड़ आबादी कोरोना से मुतासर हो चुकी होगी। ये मुस्तकबिल के इस खौफनाक नक्शे की मंजरकशी है नाजरीन, जिसकी तरफ हम मुसलसल बढ़ रहे हैं और हुकूमत खुद भी कह चुकी है कि आने वाले दिनों में कोरोना केसेस में कई लाख का इजाफा हो जाए। आज जून के वस्त में तकरीबन हम 1.5 लाख केसेस के ऊपर खड़े हुए। अगर जिस तरीके से इस वक्त सूरत हाल जा रही है, अगर इसमें कोई तब्दीली न की गई तो जुलाई के आखिर तक यही नंबर, जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना के 1300 से ज्यादा हॉट स्पॉट्स की निशानदही कर ली है और मुल्क के इन 20 शहरों को शनाख्त कर लिया है जहां कोरोना वायरस के केसेस हॉट स्पॉट की शक्ल में मौजूद। इन शहरों में कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सवात, हैदराबाद, सक्खर, सियालकोट, गुजरात, घोटकी, लाड़काना, डेरा गाजी खान, खैरपुर, मालाकंड और मर्दान शामिल हैं। और स्मार्ट लॉकडाउन की इसी पॉलिसी के तहत पंजाब हुकूमत ने कल रात से सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के 80 मकामात को सील करने का ऐलान किया है। गुलबर्ग, डिफेंस, अल्लामा इकबाल टाउन और बापटा टाउन के कई इलाके सील किए जाएंगे। मुस्तफा टाउन, केनाल व्यू और जौहर टाउन के भी कुछ ब्लॉक्स बंद किए जाएंगे। मॉडल टाउन, समनाबाद, हरबंसपुरा, बादामी बाग और शाहदरा के कई इलाके सील होंगे। इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, बुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं। अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा और ये कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है। नाज़रीन, इस लॉकडाउन के तहत और लाहौर के 70,000 घरों और 4 लाख से ज्यादा आबादी को घरों में सख्ती से महदूद किया जाएगा और लॉकडाउन की यह पॉलिसी लाहौर की तरह कोरोना के दूसरे हॉटस्पॉट्स पर भी अपनाई जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि चंद रोज कबल हुकूमत पंजाब ने कोरोना के केसेस पर अपने ही सेक्रेटरी हेल्थ की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। महकमा सेहत पंजाब की समरी में इंकशाफ किया गया था कि लाहौर में कोरोना के 6,70,000 केसेस हो सकते हैं और लाहौर का कोई भी इलाका कोरोना से महफूज नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट को पंजाब हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया था। फिर इसके बाद आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए लॉकडाउन का मशवरा दिया और अब हुकूमत आलमी इदारे सेहत के मशवरे पर जुज़वी ही सही लेकिन किसी हद तक तो अमल करने जा रही है और इस हवाले से वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि SOPs पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा। मैं आज आप सबको कह रहा हूँ कि यहाँ से मॉनिटर किया जाएगा और जो अमल नहीं किया जाएगा वहाँ बंद कर दिया जाएगा। उनको अगर वो दुकान है वो नहीं कर रही तो दुकान को बंद कर दिया जाएगा, मॉल है तो उसको बंद कर दिया जाएगा, फैक्ट्री नहीं कर रही तो उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर एक मोहल्ले में हम देख रहे हैं कि फैल रहा है
اور محلے والے نہیں کر رہے, اس ایریا کو کارڈن آف کر دیا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے یقین کر لیں کہ حکومت اس پر سختی سے عمل کروائے گی, کیونکہ پہلے بھی جو فیصلے کیے گئے تھے وہ بھی اسی حکومت نے ہی کیے تھے, لیکن اس کے باوجود کورونا کا پھیلاؤ روکا نہیں جا سکا, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لاک ڈاؤن سے لے کر SOPs پر عمل درآمد تک کسی ایک بھی فیصلے پر مکمل عمل نہیں ہو سکا, جس کے نتائج اب سامنے آ رہے ہیں. ناظرین, حقیقت یہ ہے کہ کورونا کا زور ان ملکوں میں ٹوٹا ہے جہاں لاک ڈاؤن سمیت سخت تدابیر اختیار کی گئی. یہاں نہ لاک ڈاؤن سخت ہوا, نہ ہی SOPs پر عمل درآمد ہو سکا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک بھر میں کورونا وائرس سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 2700 سے تجاوز کر چکی ہے. نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مریضوں کی کل تعداد 1,40,000 سے زائد ہے, اور اسی صورتحال کے پیش نظر سندھ حکومت نے ملک میں 15 روز کے مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز دی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت نے بھی لاہور کی طرح کراچی میں کورونا سے زیادہ متاثرہ علاقوں کو بند کرنے پر غور شروع کر دیا, جبکہ آج رات سے لاہور کے 80 علاقوں کو 15 دنوں کے لیے بند کر دیا جائے گا. ناظرین, اس سمارٹ لاک ڈاؤن معذرت کے ساتھ کل رات سے اس سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حکومت کی وزیر صحت یاسمین راشد صاحبہ بھی موجود ہوں گی, لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارے نمائندے دانیال سے. دانیال, لاہور کے علاقے کون کون سے, پہلے یہ بتائیں. اچھا, اس کا سٹرکچر کیا ہوگا, مطلب یہ کس طرح کا لاک ڈاؤن ہوگا, مکمل پابندی ہوگی, کوئی اوقات کار طے کیے جائیں گے, اس کی حیت بتائیے گا لاک ڈاؤن کی. جی بالکل علی حیدر صاحب, پنجاب حکومت نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب لاہور کے مختلف علاقوں کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا جہاں سے بہت سارے جو کورونا وائرس کے کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. لاہور سے تقریباً جو 50% جو لاہور کے کیسز ہیں وہ پچھلے 14 دن میں رپورٹ ہوئے. عید کے بعد کیسز میں اضافہ ہونا شروع ہوا, جس کے بعد پنجاب حکومت نے لاہور کے تقریباً 80 ہاٹ سپاٹس کو سیل ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ان علاقوں کے اندر میجرلی جو علاقے شامل ہیں اس کے اندر جوہر ٹاؤن کے تقریباً 5 سے 6 بلاکس شامل ہیں, DHA کے تقریباً 4 سیکٹرز شامل ہیں جن کو لاک ڈاؤن میں شامل کیا جائے گا. اسی طرح کینٹ کے اندر جو عسکری 10 عسکری 9 کا علاقہ ہے, جو مختلف سوسائٹیز آتی ہیں جن کے اندر اقبال ٹاؤن کا راوی بلاک ہے, ستلج بلاک ہے, رچنا بلاک ہے, اس کو بھی سیل کر دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ جو PCSIR فیز 2 ہے, DHA EME ہے, ویلنشیا ٹاؤن کے کچھ بلاکس ہیں ان کو. اور پھر اگر بات کریں ہم اندرون شہر کی طرف, تو اندرون شہر کے بھی کئی علاقے ہیں جن کے اندر جو تاج پورہ اسٹریم ہے, وال سٹی ہے, ہربنس پورہ ہے, مختلف علاقوں کے اندر جو مختلف گلیاں ہیں ان کو سیل کر دیا جائے گا. اور یہ سیل کرنے کے پروسیس میں جو مدد لی جا رہی ہے وہ لی جا رہی ہے ٹائیگر فورس سے, جو کہ ہیلپ کرے گی. اس تمام تر معاملے میں لوگوں کو SOPs پر عمل درآمد کروایا جائے گا, لازمی کروایا جائے گا, تاکہ جو لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ صرف اپنی ضروری سامان خریدنے کے لیے باہر جا سکیں, جن کے اندر گروسری شامل ہے, جو اشیاء خور و نوش ہیں اس کے لیے وہ باہر جا سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو فارمیسی, یعنی کہ اگر کوئی بیمار گھر میں ہے تو اس کے لیے فارمیسی جا سکے. اس کے علاوہ جو غیر ممنوع افراد ہیں جو اس علاقے کے رہائشی نہیں ہیں ان کا داخلہ ان علاقوں کے اندر بند کر دیا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ جو محکمہ صحت پنجاب نے اپنے مختلف پروپوزلز دیے ہیں ان کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں جن کے اندر لائف سٹاک کا ڈپارٹمنٹ ہے, ریسکیو کا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو آن بورڈ رکھا جائے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے اوپر ایک پلان تشکیل دیا جائے کہ جتنے بھی علاقے ہیں ان میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے اس کو فوری طور پر پورا کیا جائے. جی تو اب مجھے عمر یہ بتائیے گا کہ شہر کون کون سے ایسے ہیں پنجاب کے جہاں پہ جزوی یا پھر مکمل لاک ڈاؤن لگنے کی توقع ہے؟ جی بالکل, پنجاب کے جو مختلف شہر ہیں جہاں سے متعدد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ان شہروں کے اندر خوشاب, جہلم, میاں والی, راول پنڈی, فیصل آباد سے متعدد کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں. لیکن اب جو وزیر صحت پنجاب ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ لاہور میں پنجاب کے آدھے کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ صرف لاہور سے ہوئے ہیں, اور اب لاہور کو ایک الگ اینٹیٹی کے طور پر دیکھنا پڑے گا پنجاب حکومت کو, کیونکہ لاہور جو ہے اس میں بہت سارے کیسز ہو سکتے ہیں اور اموات کی تعداد بہت بڑھ سکتی ہے. تو اس لیے باقی شہر جو لاہور کے ہیں, باقی اضلاع جو ہیں وہاں پر تو حکومت کسی نہ کسی طرح کنٹرول کر لے گی, لیکن لاہور کی جو سچویشن ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے. اسی لیے لاہور میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان تمام علاقوں کو جو ہے وہ سیل کر دیا جائے. یہ سیل بھی کل رات 12 بجے کے بعد کیا جائے گا.
जो महकमा सेहत है, जिले इंतजामिया है, कमिश्नर हैं, इसी के साथ साथ जो पुलिस की तमाम फोर्स है वो ये बैठ के डिसाइड कर रही है। आज भी उनका इजलास हुआ है और उन्होंने इजलास में अहम फैसले किए हैं, SOPs डिस्कस किए हैं कि किस तरह ये लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाया जाएगा इन तमाम तर मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि जितने भी इलाके हैं इनमें तकरीबन 70,000 से जायद घर हैं और इन 70,000 से जायद घरों में जो रहने वाली आबादी है वो 4 लाख से जायद है। तो अब 4 लाख की आबादी को कंट्रोल करना है ताकि कोरोना केसेस में कमी लाई जा सके, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहां से सबसे ज्यादा केसेस जो है वो कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं। जी तो दानियाल, अब कैपेसिटी हमारी अब कितनी है अस्पतालों की इस वक्त, पंजाब की और फिर बाद में लाहौर की? क्या कैपेसिटी सैचुरेट होने के करीब है? जी बिल्कुल अली हैदर साहब, कैपेसिटी सैचुरेट होने के करीब है और रोजाना की बुनियाद पर कैपेसिटी खत्म हो जाती है। पंजाब के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, वेंटिलेटर्स जो है वो पंजाब के सरकारी अस्पतालों में जो है वो बिल्कुल फुल हो जाते हैं, जिसके बाद हुकूमत को मजीद वेंटिलेटर्स जो है वो एलोकेट करने पड़ते हैं पंजाब के सरकारी अस्पतालों में। मेजर जो लाहौर के बड़े अस्पताल हैं उनके अंदर सर्विसेज अस्पताल, जिना अस्पताल और जो लाहौर जनरल अस्पताल हैं वहां पर मुतादिद जो HDU हैं और ICU हैं वो फुल हो गए थे। इसी के साथ साथ न्यू हॉस्पिटल में भी फुल हो गए थे। तो रोजाना की बुनियाद पर अब पंजाब हुकूमत को जो है वो लाहौर के सरकारी अस्पतालों में HD और ICU का इजाफा करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानियाल, आपने हमें अपडेट किया। चलते हैं वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की जानिब। डॉक्टर साहबा शुक्रिया, मुझे ये बताइएगा कि आपका ये लॉकडाउन जो है वो तो आप करने जा रही हैं, लेकिन ये जो कॉलेज इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट है, स्टार्टलिंग रिपोर्ट है, 80,000 लोग रोजाना, खुदा ना खासा मेरे मुंह में खाक अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन 80,000 लोग रोजाना की बुनियाद पे मर सकते हैं, 22 लाख मजमूई अमवात हो सकती है, करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर हो सकते हैं। डॉक्टर साहबा, इस रिपोर्ट के बाद अब आपकी गवर्नमेंट करने क्या जा रही है? आपको नहीं लगता ये बड़ी ही शॉकिंग और बड़ी खतरनाक बात है पाकिस्तान के लिए? देखिए, मेरा अगर आप पर्सनल वो देखें, जो मेरी अपना तज्जिया है, तो मैं तो शायद आई विल बी गिविंग अ वेरी रिजर्व जजमेंट। देखिए, फ्रॉम डे 1 जब से ये हमारा वबा शुरू हुई है, हमारा जो फर्टिलिटी रेट है या मोर्टालिटी रेट है, दैट इज़ रिमेन्ड एट अबाउट 1.8 और 2 के करीब। आज के दिन में अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर 1,44,000 लोग कंफर्म्ड हमने किए हैं कोरोना पे, तो द नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो 2,720। अब पहले भी मैं हमेशा प्रोग्राम्स में कहती हूँ, डेथ एक ऐसा डिनोमिनेटर है जो आप छुपा नहीं सकते। और मे भी ये जो 1,44,000 का हम जिक्र कर रहे हैं, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमने जो सिम्टम्स के बगैर हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, एंड दे हैव ऑलरेडी बीन इन्फेक्टेड। बल्कि कराची में मेरा ख्याल है कुछ किया इन्होंने रिगार्डिंग ये एंटीबॉडीज़ किया, तो वहाँ उन्होंने कहा कि तकरीबन 15 से 20% के अंदर तो एंटीबॉडीज़ भी बन चुकी हैं अगेंस्ट कोरोना, बिकॉज दैट मेंट कि इन्फेक्ट हुए, रिकवर हुए एंड दे आर फाइन। अब जहाँ तक ताल्लुक है प्रोजेक्शंस का, तो अगर आपको याद हो तो मैंने प्रोग्राम में कहा था कि हम कोई फर्स्ट वीक ऑफ जून में कोई लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर हम लाख पे चले जाएंगे। लेकिन आज के दिन में अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर हम 54,000 पे हैं, जो कि 15 जून हो चुकी है। दीज आर ऑल प्रोजेक्शंस एज साइंटिफिक प्रोजेक्शंस ऑन विच वी वर्क। हर रोज़ देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेरिएशन। परसों लाहौर के अंदर द नंबर ऑफ केसेस विच वर आइडेंटिफाइड और एडमिट हुए, उनकी तादाद कल के मरीज़ों से ज़्यादा थी। कल कम पेशेंट दाखिल हुए, क्योंकि जब मरीज़ का सांस ख़राब होता है या उखड़ा होता है या बहुत सीरियस होता है तो डेफिनेटली अस्पताल जाने की हर बंदा कोशिश करता है। और अब तो देखें ना, दोनों प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स की सारे स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आ रहे हैं। वी आर नाउ लुकिंग एट द पेशेंट्स विच आर बीइंग एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स। तो आई स्टिल थिंक इट्स एन एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल थिंग। और ये कह देना कि 80,000 या 1 लाख बंदा इंतकाल कर जाएगा, इट्स I don't know किस बेसिस पे। I need to look at all their scientific data जिस पे उन्होंने कैलकुलेशन की। लेकिन डॉक्टर साहबा, बात यह है कि WHO ने भी जब रिपोर्ट दी थी या रिकमेंडेशन जो अपनी दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आप लॉकडाउन लगाएं। इनिशियली उनकी इस रिपोर्ट को रद्द किया गया, मगर फिर आखिर अब आप अपने लॉकडाउन लगा दिया। इसी तरह से सेक्रेटरी हेल्थ ने भी कहा था कि लाहौर में लॉकडाउन लगाएं, उसको भी रिजेक्ट किया गया, मगर बिलाखिर लॉकडाउन लगा दिया गया। तो अगर इसकी फाइंडिंग, इंपीरियल कॉलेज की फाइंडिंग भी कल को खुदा ना खासा सही निकलती है और उसके लिए पहले से इकदाम नहीं किए जाते, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा?
نہیں دیکھیں جہاں تک WHO کی رپورٹ کا تعلق ہے, it was not a report, it was basically an advice given to us کہ بھائی we were already working on it. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. وہ ایریاز جو ہاٹ سپاٹس ہیں انہوں نے بھی یہی ایڈوائس دی ہے کہ جن علاقے کے اندر آپ کے زیادہ ہو جائیں کیسز, تو we were working on it. پر یہ کہ an advice was given to us, we were working on that already, اور رد کرنے کی بات نہیں تھی. انہوں نے خدشہ کا اظہار کیا کہ بڑھ رہے ہیں کیسز, وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پڑا ہے, نہ میں نے کبھی انکاری کی تھی کہ بڑھیں گے نہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو میں ہر پروگرام میں کہتی تھی کہ لاہور کے کیسز, لاہور will be our ایپی سینٹر. میں پہلے دن سے اس کو ایپی سینٹر کہہ رہی تھی بیکاز ہمیشہ تعداد جو کیسز کی سب سے زیادہ لاہور کے اندر ہوتی تھی. اب آپ کے سامنے ہے کہ کچھ علاقے کے اندر, اور یہ بہت سائنٹیفکلی we have worked on it, اور IT اور سب ساتھ مل کے اب آپ کے سامنے جو علاقے جہاں ڈینسٹی آف کیسز, نمبر آف کیسز کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہاں ٹرانسمیشن وائرس کی جو ہے اس کو ہم اگر بند کریں گے تو کچھ نہ حد تک ہم روک سکیں گے. وہ آپ کے سامنے ان علاقوں کا صبح میں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے, کل شام رات 12 بجے کے بعد we are closing them down. بیئر منیمم جو ضروریات کے چیزیں ہیں ان کو کھولنے کے علاوہ سب کچھ بند ہوگا. جو اسینشل سروسز کے لوگ. اچھا یہ مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ اب جو لاک ڈاؤن آپ نے لگایا ہے, یا لاہور کا جو لاک ڈاؤن ہے خاص طور پہ, اس کی شکل کیا ہے, سٹرکچر کیا ہوگا؟ مطلب وہ علاقے بند ہوں گے, ان علاقے کو لوگوں کو کن اوقات کار میں باہر نکلنے کی اجازت ہوگی, کس کو اجازت ہوگی, یہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں بہت حد تک جو صرف ضروری کام کے لیے بندہ نکلے گا اس کو اجازت ملے گی. پھر سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے جو اسینشل سروسز کے لوگ ہیں, اگر کوئی اس علاقے میں پولیس والا رہتا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی نرس ہے, کوئی پیرامیڈکس ہیں, دوز پیپل آر ریکوائرڈ, they are definitely will be permitted to go to their work. پر جو وہ لوگ جن کی گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو تو گھر میں رہنا پڑے گا, ان کو تو نہیں نکلنے دیں گے اور ریسٹرکشن لگائیں گے. اب دیکھیں نا, اگر آپ نے تندور پہ روٹی لینے جانی ہے موٹر بائک پہ, تو آپ نے اپنے 2 عدد بچے اور ایک بیگم لے کے جانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا, وہ تو ان کو گھر ہی چھوڑ جائیے گا, تاکہ اس طرح کی جو سوشل ڈسٹینسنگ کی ہم بات کرتے ہیں وہ ضرورت تھوڑی ہے تندور کی سیر کروانے کے لیے آپ. لیکن دس از واٹ پیپل ہیو بین ڈوئنگ, آپ کے سامنے ہی ہے. اب وہاں پابندی لگے گی, اب مارکیٹس بھی بند کرنی پڑیں گی, وہاں کے علاقے کی دکانیں بھی بند کرنی پڑیں گی, تو نیچرلی آپ موومنٹ کو کم کریں گے نا, اور اس کا نقصان جو ہے عوام کو خیال کرنا چاہیے کہ نقصان ان کا اپنا ہو رہا ہے. اینڈ آف دا ڈے حکومت تو آپ کا نقصان بچانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی, لیکن آپ نے بھی تہیہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا نقصان کر کے ہی رہنا ہے, تو آج پھر ہمیں مجبوراً وہ جو ہاٹ سپاٹ علاقے ہیں ان کو. مجھے یہ بتائیے گا, یہ تو ٹھیک ہے لوگ رسپانسبل نہیں ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا بھی ایک بڑا ریئیکشنری سا رویہ ہے؟ مطلب جب سب کچھ ہو جاتا ہے تب ہم اس کے لیے اقدامات لیتے ہیں, پہلے سے کچھ نہیں کر کے رکھتے. متعدد وارننگز دی جاتی ہیں, مگر بجائے اس سے کہ یہ لاک ڈاؤن پہلے کیا جاتا, اب جب اتنے لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں تو پھر آپ نے ایریا سلیکٹ کیا اور آپ نے لاک ڈاؤن کیا. یہ تنقید آپ پہ ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں تنقید بطور تنقید کرنا تو بڑا آسان کام ہوتا ہے. دس از اے ریپڈلی ایوالونگ سچویشن. مجھے کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ جی لوگ تجزیہ کار لوگ یہ حکومت کا قصور ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت دنیا کی ہر حکومت قصوروار ہے, کیونکہ ہر حکومت جو ہے وہ فیل ہو گئی اس کے اندر. اگر نیو یارک میں جیسے سٹی جو ہے, سٹی آف نیو یارک, اس کا جو بجٹ ہے دیٹس ایکویلنٹ ٹو پاکستان's بجٹ آئی تھنک, وہ اپنی بینکرپسی ڈکلیئر کر رہے ہیں, تو حالات تو خراب ہو گئے ہوں گے نا. اور پھر the number of people who died in America they have not been able to control it. پھر آپ یورپ کو لیں, پھر آپ you look at various countries, comparison جب لوگ کرتے تھے سنگاپور کا, تائیوان کا, نیوزی لینڈ کا, تو میں کئی دفعہ حیران ہوتی تھی. پتہ نہیں کوئی نیوزی لینڈ کتنے لوگ گئے ہیں, آئے have been very lucky کہ میں 2 دفعہ نیوزی لینڈ جا چکی ہوں. میلوں چلیں تو بندہ نہیں نظر آتا. وہ بھائی اب یہ جو وائرس ہے اس کی ٹرانسمیشن کے لیے بھی تو اور انسان چاہیے نا. آپ وہاں اٹس اے ویری اسکیٹرڈ آبادی, پاپولیشن ان کی بڑی چھوڑی ہے. پاکستان از دا 6th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ. یہ آج کی بات تو نہیں ہے نا, یہ جو ہم جتنے ماشاءاللہ تعداد میں بچے پیدا کرتے ہیں اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بہت بڑی فوج تیار کریں, تو وہ اینڈ آف دا ڈے پھر آپ کی جب پاپولس کنٹری ہو تو پھر آپ کے پاس جگہ بھی اتنی ہے نا, پھر قربت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور پرٹیکولرلی جو اربن ایریاز ہیں اس کے اندر تو میں آپ کو بتاؤں,
باہر گاؤں کے علاقے کے اندر وبا کم پھیلے گی. کھلا علاقہ ہے اور اس طرح نہیں قربت ہوتی جس طرح آپ شہر کے علاقوں میں دیکھتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ابھی بھی جو میرے پاس فگرز آتی ہیں تو اس میں جو بڑے شہر ہیں ہمارے, دے آر شوئنگ دا مین پریولنس. میں اصل میں اسی چیز پہ آ رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمارے پاس ضلع کون کون سے ہوں گے. مطلب آپ نے جو شہروں کو تو کر دیا, لیکن پنجاب کے جو باقی علاقے ہیں, گاؤں ہیں, دیہات ہیں, وہ بتائیے گا کون کون سے ہیں جہاں پہ مکمل یا جزوی لاک ڈاؤن لگانے کا آپ نے سوچا ہے؟ جی اس کے اندر راول پنڈی از بینگ کنسیڈرڈ, ملتان ہے, بھاولپور سوری وہ ہے فیصل آباد ہے, گجرانوالا ہے, ان کے ہاٹ سپاٹس ایون بھاولپور. اور وہی والی بات ہے, جزوی طور پہ ہم وہ علاقے بند کریں گے تاکہ ہم وائرس کی ٹرانسمیشن جو ہے اس کو روکیں. لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی علی حیدر, یہ ہم کب تک بند کریں گے؟ یہ وائرس آ گئی ہے, اس نے کہیں جانا نہیں ہے, یہ ڈینگی کی طرح یہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں اپنی زندگی کا رہن سہن تبدیل کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی زندگی میں رہنے کا طریقہ بدلنا پڑے گا, ہمیں اب ہر وقت اپنے منہ اور ناک کو ڈھانپ کے نکلنا ہوگا. اور بہت اہم ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ ماسک پہنیں, آپ کپڑے سے منہ ڈھانپ لیں. اب ضروری ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنا ڈسٹینس رکھیں ایک دوسرے سے. اب بہت ضروری ہے کہ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. پھر دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ بہت بہت شکریہ. ڈیفینیٹلی بات سمجھنے والی ہے کہ حالات خراب ہوں گے, بگڑیں گے, ہماری تیاری بھی اتنی ہی اس میں عام ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت. ایک وقفہ لیتے ہیں. بھارت صرف پاکستان کے ساتھ نہیں, چین کے بعد اب نیپال سے بھی بھیڑ پڑا ہے. کیوں اپنے ہمسایوں سے تعلقات خود خراب کر رہا ہے بھارت؟ جانیں گے جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب سے اس وقفے کے بعد. ناظرین, کیا بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ کا سوچ رہا ہے؟ کیا بھارت پھر سے کوئی شرارت کرنا چاہتا ہے؟ کیا اپنی شرارتوں سے وہ پاکستان کو جنگ پر اکسانا چاہتا ہے؟ کیونکہ لمبے عرصے تک لائن آف کنٹرول پر چھیڑ چھاڑ جاری ہے, اور لائن آف کنٹرول پر کشیدگی اور مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل میں بدلنے کے بعد اب بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آزاد کشمیر کے خواب دیکھ رہے ہیں. اسی لیے آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے راجناتھ سنگھ کو دو ٹوک بیان دیتے ہوئے کہا کہ جتنا کشمیری آج بھارت سے متنفر ہیں ماضی میں کبھی نہیں تھے. اگر راجناتھ سنگھ سمجھتے ہیں کہ کشمیری ان کے ساتھ ہیں تو وہ مظفر آباد آ جا کر دیکھ لیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر اس کے باوجود وزیر دفاع کو موسم بدلا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں, آئیے آزما لیتے ہیں. اگر آپ پہ ہمت ہے تو آئیے, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آزاد کشمیر میں آئیے اور کشمیریوں سے مخاطب ہو جائیں اور دیکھ لیں کہ 5 اگست کے اقدامات کو کوئی کشمیری, کسی مکتب فکر کا کشمیری, چاہے کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو, وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے یا نہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے راجناتھ سنگھ کے ایک انوکھے بیان کا رد عمل دیا ہے. ایک روز قبل بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ پاکستانی کشمیر جلد بھارت کے ساتھ آنے کی خواہش کرتے. راجناتھ سنگھ کے بیان سے لگتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 10 ماہ سے لگا ہوا لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے. کشمیریوں کے بنیادی حقوق بحال کر دیے ہیں. معصوم کشمیریوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ تھم چکا ہے. مقبوضہ وادی کے چپے چپے پر تعینات بھارتی فوجی واپس اپنی بیرکوں میں جا چکے ہیں اور اب وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. اور سب سے اہم, مقبوضہ کشمیر باسی جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ رہنے پر راضی ہو چکے ہیں, خوش ہیں. اگر یہ سب باتیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد راجناتھ سنگھ آزاد کشمیر کی بات کریں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین, بھارت مقبوضہ وادی پر بھارت کی راستہ دہشت گردی اسی طرح جاری ہے جیسی 70 دہائیوں سے جاری ہے, اور یہی جارحیت LOC پر بھی اب جاری. قابض بھارتی فوج LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر بھاری اور خودکار ہتھیاروں سے عام شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی. رواں برس 2020 میں بھارت نے 1296 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. اس کے نتیجے میں 7 بے گناہ شہری شہید اور 98 شدید زخمی ہو چکے ہیں. جنگ بندی کی اسی خلاف ورزی کی وجہ سے گزشتہ ہفتے بھارت کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے احتجاج بھی کیا گیا تھا. یہی نہیں ناظرین, بلکہ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کا بھی سخت رد عمل سامنے آیا تھا. ترجمان پاک فوج نے بھارت کو خبردار کیا تھا کہ بھارت آگ سے نہ کھیلے, کسی بھی مہم جوئی کے نتائج انتہائی خطرناک. شاید بھارت آگ سے کھیلنا چاہتا ہے کیونکہ یہ اس کی عادت ہے, اور اسی عادت کی وجہ سے خطے کا ہر ملک بھارت سے تنگ ہے. چین, نیپال اور سری لنکا سے لے کر پاکستان تک کوئی ملک بھی بھارت کی شرارت سے محفوظ نہیں.
नेपाल भारत का सबसे करीबी मुल्क रहा, लेकिन सरहदी तनाज़े की वजह से दोनों हमसायों के ताल्लुकात कशीदा हैं और इसीलिए गुज़िश्ता दिनों नेपाली पार्लियामेंट ने मुतनाज़े इलाकों को अपनी हुदूद में शामिल करने का नक्शा भी कर लिया। नेपाल में भारत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला कई हफ्तों से जारी था। इन मुजाहिरों की वजह से राजनाथ सिंह ही थे जिन्होंने नेपाली इलाके से गुजरने वाली एक सड़क का इफ्तिताह किया था। भारतीय हुकूमत के इस इकदाम के खिलाफ नेपाल में मुजाहरे शुरू हो गए थे। नेपाली हुकूमत और अवाम के रद्द-ए-अमल से भारत इतना बौखला गया कि भारतीय आर्मी चीफ ने तो नाम लिए बगैर इस मामले के पीछे चीन के मुलव्विस होने का इल्जाम लगा दिया। नेपाल से पहले भारत और चीन के दरमियान भी लद्दाख का सरहदी तनाज़ा कशीदगी इख्तियार कर चुका। 5 मई को लद्दाख की वादी गलवान में भारतीय फौजियों ने चीनी इलाके में घुसकर सड़क की तामीर शुरू कर दी थी, जिस पर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई थी। चीन और नेपाल के साथ साथ भारत पाकिस्तान के साथ भी कशीदगी बढ़ा रहा है। इस कशीदगी का मुस्तकबिल क्या होगा और पाकिस्तान को इस वक्त भारत को किस तरह निपटना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एजाज अहवान साहब। जनरल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि भारत अपने हमसाया ममालिक के साथ खुद से इंटेंशनली कसरन बिगाड़ रहा है। सर मकसद क्या है भारत का, चाहता क्या है भारत? जी थैंक यू अली। देखिए चाहने की बात अलग है, लेकिन उसको शय किसकी है कि इतनी बड़ी रीजनल पावर के साथ जिसका ना वो मिलिटरीली मुकाबला कर सकते हैं, न मुआशी एतबार से मुकाबला कर सकते हैं, न टेक्नोलॉजिकली उसका मुकाबला कर सकते हैं, और न 3480 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड कर सकते हैं। उस रियासत को भी वो चैलेंज कर रहे हैं, चाइना को। पाकिस्तान के साथ एक मुसलसल पेरिनियल कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन है जिसको वो मेंटेन कर रहे हैं। नेपाल के साथ उन्होंने काला पानी और उस एरिया का लिपू लेक के एरिया में अपना क्लेम दाखिल कर दिया, जबकि उस नक्शे को उनकी पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है। तो इन तमाम अगर इस सारी निज़ाम को देखें और जिस तरीके से वो चैलेंज कर रहे हैं रीजनल स्टेट्स को, इसमें मेरी जाती राय ये है कि उनको बहुत बड़ी शय है अमेरिका की, और वो रीजन में एक रोल प्ले करना चाहते हैं कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए। लेकिन इस रोल के लिए उनको इनाम क्या मिला है? उनको जो प्राइज मिला है वो है कश्मीर की सूरत में, क्योंकि उन्होंने 370 एंड 35A को जब रिवोक किया तो ये अमेरिका की शय पे हुआ है, और उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई डिप्लोमेटिक एक्शन नहीं लिया गया। यूएन ने कोई उसके ऊपर कोई आहो बका नहीं की, बल्कि कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया। फिर वहां ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हुई, उन सारियों से दे गॉट अवे विद इट। 80,000 डेड बॉडीज, 16,000 रेप और तकरीबन 800 से ज्यादा पैलेट गन से ब्लाइंड किए हुए स्टूडेंट। फिर खुद उनके मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज के साथ सलूक हो रहा है, उन्होंने ये जुर्रत वहां से हासिल की है कि हम इसको स्टेटस को यूनिलैटरली चैलेंज करेंगे और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। है पाकिस्तान के साथ एक दुश्मनी है, इसमें कोई शक नहीं, और पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट उनको इलेक्टोरल वोट भी देता है इंडिया में, इसमें कोई शक नहीं। मगर सर अब इलेक्शंस भी हो चुके, मोदी जीत भी गए, दूर दूर तक इलेक्शन भी नजर नहीं आ रहे करीब कोई, तो सर अब पाकिस्तान के साथ एस्केलेशन की वजह क्या समझते हैं आप? देखिए पाकिस्तान के साथ फिजिकल एस्केलेशन तो इस वक्त कोई नहीं हुई। वो जो कुछ करना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखकर चाहते हैं कि कश्मीर के ऊपर उठाने वाली आवाजें बंद कर दी जाएं, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर उनके हाथ नहीं रोक रहा। कश्मीर के अंदर 9 माह से लॉकडाउन है और इतनी बड़ी फौज वहां रख के कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है वो इस घेरे को तोड़ने की सलाहियत नहीं रखते। और अगर पाकिस्तान को वो इंटिमिडेट कर लेते हैं, पाकिस्तान को दबाव के नीचे ले आते हैं और अपने जो उनके इंटरनेशनल सपोर्ट है उसको IMF की सूरत में या FATF की सूरत में पाकिस्तान के ऊपर मुआशी दबाव की सूरत में ले आते हैं एंड दे गेट अवे विद इट, तो उनको और क्या चाहिए? तो मैं नहीं समझता कि वो कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इसलिए नहीं करता। मकबूजा कश्मीर की बात करते थे, अब तो वो आजाद कश्मीर की बात करने की जरूरत भी कर रहे हैं। सर डोंट यू थिंक कि उनकी डेयरिंग में थोड़ा इजाफा हुआ है और वो शायद कोई वेंचर भी करें ऐसा? डिप्लोमेटिकली उन पर कोई प्रेशर नहीं आया
UN کی طرف سے کوئی پریشر نہیں آیا, کسی قسم کی اکنامک سینکشن نہیں لگی. امریکہ کو یہ امید دلانے کے لیے کہ اب ہم گلگت بلتستان میں اور جہاں پہ بھاشا ڈیم کی تعمیر ہو رہی ہے, جہاں سے سی پیک کا روٹ گزر رہا ہے, ان سب چیزوں کو انٹرفیئر کرنے کے لیے ہم رول پلے کرنے کو تیار ہیں. یہ امید ہے جو وہ دلا رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور بالخصوص امریکہ کو. تو یہ ہے مائلیج, پولیٹیکل مائلیج, اسٹریٹجک مائلیج جو وہ ڈرا کرنا چاہتے ہیں اور بہت حد تک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, قیمتی رائے کا. امریکی شے پہ بھارت سب کچھ کر رہا ہے ناظرین, اور امریکہ کی سیاہ فاموں کے خلاف نسل پرستی پر مبنی سیاہ تاریخ بار بار خود کو دہرا بھی رہی ہے. امریکہ میں اور امریکہ سے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں. پوری دنیا کے لوگ نسل پرستی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. اس کے باوجود امریکہ میں نسل پرستانہ تعصب ختم ہونے میں نہیں آ رہا. امریکی معاشرہ انتشار کا شکار ہو چکا ہے. تعصب اور تشدد کی تاریخ بار بار سامنے آتی جا رہی ہے. بار بار ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جو سانحے کی شکل اختیار کیے جاتے ہیں. ناظرین, منیاپولس میں پولیس اہلکار کے ہاتھوں ایک سیاہ فام شہری کی ہلاکت کے بعد ابھی مظاہروں کا سلسلہ تھما نہیں تھا کہ ایک اور امریکی شہر میں ایسا ہی ایک اور واقعہ پیش آ گیا. جارجیا میں ایک ریسٹورنٹ کے ڈرائیو تھرو میں پولیس اہلکاروں نے ایک سیاہ فام کو گولی مار دی. اس واقعے کے بعد دنیا بھر میں ہونے والے مظاہروں میں شدت آ گئی. گولی مارنے والے پولیس اہلکار کو برطرف کر دیا گیا. پولیس چیف نے بھی استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ اس شوٹنگ کا کوئی جواز نہیں تھا. برطانیہ, آسٹریلیا, فرانس سمیت دنیا کے کئی علاقوں میں مظاہرے کیے گئے. اس سے پہلے منیاپولس میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا. سفید فام امریکی پولیس اہلکار نے ایک سیاہ فام شخص کو زمین پر گرایا, اس کی گردن پر گھٹنے سے دباؤ ڈالا. 46 سالہ سیاہ فام شخص سانس رکنے سے مر گیا. اس نے مرنے سے پہلے گھٹی آواز میں کہا تھا, I can't breathe, مجھے سانس نہیں آ رہی. سیاہ فام افراد کے خلاف نسلی تعصب کی وجہ سے امریکہ کی ایک تاریخ ہے. امریکہ میں سیاہ فام افراد افریقہ سے آئے, بلکہ آئے نہیں تھے, لائے گئے, غلام بنا کر لائے گئے. انہیں غلام بنا کر امریکہ لائے جانے کا سلسلہ 1619 میں شروع ہوا اور 1865 تک جاری رہا. 1619 میں غلاموں سے بھرا پہلا جہاز ورجینیا میں لنگر انداز ہوا تھا. سیاہ فام افراد کو غلام بنانے کے لیے افریقہ سے باقاعدہ شکار کر کے لایا جاتا تھا. جہاز ساحل پر لنگر انداز ہوتا اور سیاہ فام افراد کو ہانک کر ان پر سوار کر دیا جاتا. 246 سال کے دوران 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افریقیوں کو غلام بنا کر امریکہ لایا گیا. اس دوران 20 لاکھ سے زیادہ دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے تھے. وقت امریکہ بحر اوقیانوس کے ساحل پر 13 کالونیاں پر مشتمل تھا. یہی 13 کالونیاں بعد میں ریاستوں کی شکل اختیار کر کے امریکہ کہلائیں. ان کالونیز جیسا کہ ورجینیا, شمالی کیرولینا, جارجیا, ان میں باقاعدہ غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں. یہاں غلاموں کو قابو میں رکھنے کے لیے بدترین ظلم کیا جاتا تھا. 1808 میں قانون منظور کیا گیا کہ افریقہ سے غلام نہیں لائے جائیں گے, لیکن پھر بھی امریکہ کے اندر غلاموں کی تجارت جاری رہی. 1860 تک افریقی غلام امریکی آبادی کا 13% تھے. اپنے حالات سے تنگ افریقی غلاموں نے کئی بار بغاوت بھی کی. آخرکار 6 دسمبر 1865 کو ایک قانون کے ذریعے غلامی ختم کر دی گئی. غلامی تو ختم ہو گئی, لیکن سیاہ فاموں کے خلاف امریکی تعصب ختم نہ ہوا. امریکی سیاہ فاموں کو کسی بھی الزام کے تحت شدید تشدد کا نشانہ بناتے تھے. کوئی مقدمہ چلائے بغیر قتل کر دیتے تھے, جلا دیتے تھے, در بدر کر دیتے تھے, دریا برد کیا کرتے تھے. 1877 سے لے کر 1950 تک 4000 سیاہ فام افراد کو تشدد کر کے مارا گیا. امریکی سیاہ فاموں کو اپنے برابر کا انسان تک نہیں سمجھتے تھے. ان کے لیے قوانین بھی الگ بنائے گئے تھے اور ان قوانین کو بلیک کوڈز کا نام دیا گیا, اور یہ واقعی سیاہ قوانین تھے. سیاہ فام افراد کو بنیادی حقوق تک حاصل نہیں تھے. سفید فام لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی اجازت نہیں تھی. اسکولوں میں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے تھے. تھیٹر میں داخلے کے لیے بھی الگ دروازے تھے. ویٹنگ ایریاز الگ تھے. ان کے پینے کا پانی تک الگ ہوتا تھا. ایک قانون کے مطابق کوئی سیاہ فام کسی کا نوکر ہونے کے علاوہ کوئی اور پیشہ اختیار نہیں کر سکتا تھا. ایک قانون یہ تھا کہ اگر کوئی سیاہ فام فٹ پاتھ پر پیدل چل رہا ہوتا اور سامنے سے کوئی سفید فام آ جاتا
تو سیاہ فام پر لازم ہوتا کہ وہ ایک طرف ہٹ کر اپنا سر جھکا دے۔ قانون تھا کہ اگر بس میں کوئی سفید فام سوار ہوا تو سیاہ فام کو اس کے لیے اپنی نشست چھوڑنا ہوگی۔ دسمبر 1955 میں سیاہ فام خاتون روزا پارکس نے سفید فام کے لیے نشست چھوڑنے سے انکار کیا تو اسے گرفتار کیا۔ بات نے پورے امریکہ کے سیاہ فاموں میں آگ لگا دی، مظاہرے شروع ہو گئے۔ آخر امریکی عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ امتیازی سلوک نہیں رکھا جائے گا۔ سیاہ فام رہنما مارٹن لوتھر کنگ نے انسانی مساوات کے لیے جدوجہد کی، جس کے بعد سیاہ فاموں کو ووٹ کرنے کا حق ملا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب امریکہ میں ایک سیاہ فام شخص صدر۔ بہت سا وقت گزر چکا ہے، دنیا بہت آگے جا چکی ہے، لیکن سیاہ فام افراد کے خلاف امریکی تعصب ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ جب بھی کسی سفید فام کی چلائی گولی کسی سیاہ فام کے سینے میں اترتی ہے، امریکہ کی سفاک تاریخ نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ ایک وقفہ لیں گے، ناظرین کے بعد کچھ مزید اہم ٹاپکس پر بات کریں گے۔ ناظرین، وہ جوان تھا، صرف 34 سال عمر تھی، ہنستا تھا، مسکراتا تھا، خواب دیکھتا تھا، زندگی میں کامیابیاں بھی سمیٹی تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ بالی ووڈ کے معروف اداکار سشانت سنگھ راجپوت نے اپنی جان لے لی؟ خودکشی کی وجہ ابھی واضح نہیں ہو سکی۔ ان کا فلمی کریئر بہت اچھا چل رہا تھا، کامیاب فلمیں ان کی کریڈٹ پر تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنے کے ارادے باندھ رکھے تھے۔ گزشتہ سال ستمبر میں انہوں نے 50 خواہشات کی ایک فہرست شیئر کی جو وہ پورا کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ وہ جہاز اڑانا سیکھنا چاہتے تھے، 1000 درخت لگانا چاہتے تھے، کتاب لکھنا چاہتے تھے۔ خواہشات کی یہ فہرست انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی۔ سشانت کی خودکشی کی تحقیقات جاری ہیں۔ اداکار کے گھر سے پولیس کو کچھ دستاویزات ملی ہیں جن کے مطابق سشانت ڈپریشن کا علاج کروا رہے تھے۔ قریبی دوستوں کا بھی کہنا ہے کہ سشانت ذہنی تناؤ کا شکار تھے، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ان کے ڈپریشن کی وجہ کیا تھی۔ گزشتہ سال عالمی ادارہ صحت نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ دنیا میں ہر 40 سیکنڈ بعد ایک شخص خودکشی کر لیتا ہے۔ مجموعی طور پر ہر سال اوسطاً 8 لاکھ افراد خودکشی کرتے ہیں۔ پاکستان میں سالانہ 5000 لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ ناظرین، سشانت کے علاوہ بھی بہت سے معروف فلمی ستاروں نے یا شوبز شخصیات نے خود اپنے ہاتھوں اپنی جان لی، اور بہت سے فنکار ڈپریشن کا شکار بھی رہے۔ ڈپریشن ذہنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور یہ مرض عمر کے کسی بھی حصے میں انسان کو اپنا شکار بنا سکتا ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد زندگی کے کسی بھی حصے میں ڈپریشن کے مریض بن سکتے ہیں۔ اس بیماری نے بڑی اور نامور سیلیبریٹیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ بالی ووڈ کے صف اول کی اداکارہ دیپیکا پڈوکون بھی ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا اعتراف کر چکی ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ ڈپریس تھی تو انہیں خالی پن کا احساس ہوتا تھا۔ بھارتی سپر اسٹار اور دنگل سے شہرت پانے والی ایک اور بالی ووڈ اداکارہ زائرہ وسیم بھی ڈپریشن میں مبتلا رہ چکی ہے۔ انہوں نے اپنی ڈپریشن کا اعتراف انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں کیا تھا۔ ڈپریشن کی وجہ سے انہیں دن میں 5 بار دوائیں لینا پڑتی تھیں اور وہ کا بھی سوچتی۔ بالی ووڈ اداکارہ الیانا ڈی کروز بھی ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کا شکار رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ڈپریشن کے بارے میں بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری۔ انجلینا جولی بھی ڈپریشن کا شکار رہ چکی ہیں۔ انجلینا کے مطابق ڈپریشن کی وجہ سے وہ اپنے جسم کو کٹ لگانے کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ کٹ لگانے سے انہیں زندگی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ بریڈ پٹ سے طلاق کو بھی اپنی زندگی کا ایک مشکل وقت کرا۔ امریکہ کی پاپ گلوکارہ اور اداکارہ سیلینا گومز بھی ڈپریشن سے گزر چکی ہیں۔ انہوں نے ڈپریشن کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ کیریئر میں آنے والے مسائل، تعلقات میں تلخیوں اور بیماریوں کی وجہ سے انہیں ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ کے علاوہ کئی شوبز شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے ڈپریشن کے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ پاکستان کے نامور اداکار ننا جو زندگی بھر دوسروں کو ہنساتے رہے، انہیں میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے خود کو گولی مار۔ موضوع پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ملک کی معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر عظمیٰ صداقت صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈپریشن ایک بیماری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ، ہم یہ تاثر رکھتے ہیں کہ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، خاص طور پہ شوبز کی سیلیبریٹیز، فلمی اداکارائیں، یہ ایک بڑی ہی پرسکون پرتعیش زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، تو ڈپریشن ان کے پاس کیوں آئے گا؟ لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فلمی ستارے ڈپریشن کا شکار نہ صرف ہوتے ہیں بلکہ اپنی جان تک لے لیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اتنا فیم، پیسہ ہونے کے باوجود بھی ڈپریشن ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا؟
اچھا، جب ہم ان فلمی ستاروں کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی نامور ہستی کی بات کرتے ہیں تو ہم بنیادی طور پر یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ایک عام انسان ہوتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں محنت کر کے کوئی نام کمایا ہوتا ہے، کوئی مقام کمایا ہوتا ہے. جس طرح ہم فزیکل النیسز کی بات کرتی ہیں کہ وہ یہ بھید بھاؤ نہیں رکھتی کہ کوئی مشہور شخص ہے یا کوئی مشہور شخص نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، فیم ہے یا نہیں ہے. جو بھی فزیکل النس ہے اس کے مختلف فیکٹر ہیں کہ وہ کیوں کسی کو آئے گی. اسی طریقے سے جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں جس میں ڈپریشن ایک کافی کامن ہے، وہ بھی یہ بھید بھاؤ نہیں رکھتا کہ کسی کے پاس پیسہ ہے یا وہ نہیں ہے تو آئے گا. بنیادی طور پر ڈپریشن کے کئی فیکٹر ہو سکتے ہیں، جس میں ایک فیکٹر تو بایو کیمسٹری ہے کہ ہمارے برین میں ایسی کیمیکلز جو ہیں وہ لاتعداد پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں ڈاؤن کرنے کی طرف جاتے ہیں. بلا وجہ ہمیں رونا آتا ہے، ہم دنیا کے رونقوں کے ساتھ ساتھ تنہائی محسوس کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دل کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے. یہ ان کیمیکل کے چینج کی وجہ سے ہے، اس کا کوئی باہر فیکٹر ہمیں نظر نہیں آتا. دوسرا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بیماری ہمارے جینز کے اندر موجود ہوتی ہے، پیرنٹس کے اندر موجود ہوتی ہے، جس سے وہ پیرنٹس کے تھرو ٹریول کر کے جینز کے تھرو ہمارے اندر بھی آ جاتی ہے. اگر ہمارے کسی بہن بھائی کے اندر ڈپریشن کا مسئلہ ہے تو یقینی طور پر ہم بھی کافی ولنریبل سٹیٹ کے اندر آ جاتے ہیں. ایک اس کا اور اہم فیکٹر جو ہے پرسنالٹی کا ہونا. جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لو سیلف اسٹیم کے اگر مالک ہیں یا پھر وہ زیادہ ڈاؤن فیلنگ رکھتے ہیں تو موسٹ لائکلی وہ بھی زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں ڈپریشن کے حوالے سے. پھر ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، ناکامی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے مستقل بنیادوں پر. اگر تو پھر بھی سمٹم ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سوسائڈل ٹینڈنسی رکھتا ہے، وہ کیا وجہ ہے؟ مطلب ڈپریشن ہونا اور ساتھ میں سوسائڈل ٹینڈنسی رکھنا، وہ کون سے فیکٹرز ہیں کہ وہ اپنی جان لینے تک کا فیصلہ کر لیتا ہے؟ اچھا، ہمیں یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جس کے اوپر آپ نے بات کی ہے کہ سارے لوگ جو ڈپریشن میں سے گزرتے ہیں وہ سوسائڈ کمٹ کرنے کی طرف نہیں جاتے ہیں، بلکہ 90% تک لوگ جو ہیں وہ مختلف ادویات سے یا سائیکو تھراپی کے تھرو اچھے ٹریٹمنٹ کو رسپونڈ کرتے ہیں اور زندگی کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لیتے ہیں. لیکن جتنے بھی لوگ ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں، اگر وہ آؤٹ ڈور بنیادوں پر اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں تو اس میں سے 2% کے اندر چانسز ہیں کہ وہ سوسائڈ کمٹ کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں یا ایون کمٹ کرنے جا سکتے ہیں. جو لوگ انڈور بنیادوں پر علاج کے اندر آتے ہیں، یعنی انہیں علاج میں باہر کے علاج سے فائدہ نہیں ہوتا، انہیں کسی نہ کسی ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان میں عام طور پر 4% یہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سوسائڈ کمٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں. اس میں ایک بنیادی طور پر ڈیلیبریٹ سیلف ہارم کافی کامن ہمیں نظر آتا ہے ڈپریشن کے اندر. اور جب ڈپریشن کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور کوئی میڈیکیشن بھی نہیں مل رہی، کوئی سائیکو تھراپی نہیں ہو رہی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کوئی ہیلپ نہیں ہے، تو پھر چانسز ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ زیادہ ڈارک سائڈ کے اندر جائے گا اور وہاں پہ سوسائڈ کمٹ کرنے کے خیالات آنے لگیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کسی نہ کسی اپنے وربیٹم کے تھرو، اپنے ایکشن کے تھرو لوگوں کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن چونکہ ہمیں ایسے سائن اینڈ سمٹمز کا پتہ نہیں ہے سو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور زیادہ تر ہم تسلیاں دینے کی طرف جاتے ہیں یا اپنی ججمنٹ پاس کرتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے یا اللہ سے لو زیادہ لگانی چاہیے، آپ ناشکرے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سو جب تک ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ شخص جو ہے وہ سوسائڈ کمٹ کرنے کی طرف جاتا ہے. ایک اور اہم نقطہ جو یہاں سمجھنے کا یہ ہے کہ جو بھی شخص سوسائڈ کمٹ کرتا ہے اور یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس پروسیس کے اندر، تو یہ کوئی پہلی اٹیمپٹ اس کی نہیں ہوتی. اس سے پہلے بھی اس نے کئی اٹیمپٹس کی ہوتی ہیں جو کہ انکمپلیٹ ہوتی ہیں، اور انہی میں سے ایونچولی جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں، 1% ایسے لوگ ہیں آؤٹ آف 10 جن کی کہ سوسائڈ کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ بھی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس کا علاج آپ سے کہہ رہی ہیں کہ ایک تو اس کا علاج دوائیوں کے ساتھ بھی ممکن ہے اور اس کا علاج تھراپی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دونوں طریقہ کار ہمیں استعمال کرنے ہوں گے. یعنی اگر تو ڈپریشن مائلڈ ہمیں نظر آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سائیکو تھراپی کے تھرو کچھ چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں. لیکن جب ہم ماڈریٹ یا سیویئر ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں دونوں چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں. سب سے پہلے میڈیکیشن استعمال کرنی پڑتی ہے، میڈیکیشن کے بعد پھر تھراپی. ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہو گیا، ریلی سوری. بہت شکریہ ڈاکٹر صداقہ صاحبہ، آپ کی قیمتی رائے اور آپ کے وقت کا ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی یہاں پر ختم ہو چاہتا ہے. ناظرین دیجیے اجازت، ہلانے کے بعد